अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माज़रत के साथ मैं हूँ शाहिद मेतला। अपोजिशन जितने मर्जी जलसे कर ले, लेकिन अगर कानून तोड़ा तो जेल जाना पड़ेगा, ये कहना था वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का। आज उन्होंने इस्लामाबाद में इंसाफ लॉयर्स फोरम के साथ खिताब किया, जिसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ लंदन में बैठकर चाहते हैं कि पाकिस्तान में कारकुनान तहरीक चलाएं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि आईएसआई को कंट्रोल करने की कोशिश माजी में मुस्लिम लीग नून की जानिब से, नवाज शरीफ की जानिब से की जाती रही है, इसीलिए फौज बुरी लगती है कि आईएसआई उनसे कंट्रोल नहीं होती और आईएसआई उनकी करप्शन पकड़ती है। इससे पहले भी हमने देखा था कि नैब की हिमायत में, फौज की हिमायत में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बहुत सारे बयान देते आए हैं, जिसको अपोजिशन रिएक्ट करती है, और जब अपोजिशन उस पर रिएक्शन देती है तो इदारे एक तरह से मुतनाज़ा बनकर सामने आते हैं। तो ये जो आज की स्टेटमेंट है, इससे कल को कितना ज्यादा फर्ज क्रिएट होगा, इस पर बात करेंगे। और क्या ये भी एक इमरान खान साहब की इदारों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश हो सकती है, या एक तरह से ड्रिल हो सकती है, इसकी वजह से इदारे मुतनाज़ा होने की तरफ बढ़ेंगे? इस पर बुनियादी तौर पर बात करेंगे। दूसरा, मुस्लिम लीग नून ने एहतजाजी सियासत का आगाज तो बाकायदा तौर पर कर दिया है। कल एक बहुत अहम इजलास लाहौर में उन्होंने कंडक्ट किया, जिसमें मरियम नवाज साहिबा ने, नवाज शरीफ साहब ने खिताब किया। वो पार्टी कारकुनान के साथ, पार्टी टिकट होल्डर्स और जो अरकान कौमी सूबाई और सेनेट के हैं, उनके साथ उन्होंने एड्रेस किया, जिसमें उन्होंने जो हुकूमत का एहतसाब का बयानिया था उसको उड़ाने की कोशिश की, और उन्होंने कहा कि बुनियादी तौर पर यह सियासी इंतकाम है। अगर करप्शन का मसला होता तो आसिम बाजवा से रसीदें मांगी जाती और अलीमा खान अपना मनी ट्रेल देती, इमरान खान साहब अपना मनी ट्रेल देते। उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को भी तनकीद का निशाना बनाया कि उन्होंने इमरान खान को क्लियर करार दे दिया, जबकि वो क्लियर नहीं थे। इसके अलावा मरियम साहिबा ने भी कहा कि अगर नैब नवाज शरीफ साहब के इश्तिहार लगाना चाहती है तो लगा दे, परवेज मुशर्रफ की तस्वीर नजर आएगी। उन्होंने कहा ढोल बजाया जाएगा तो उसमें से अरशद मलिक, बशीर मेमन और आसिम बाजवा के पीजे की आवाजें आएंगी। वो अरशद मलिक की गवाही की आवाजें उस ढोल में से आएंगी। तो नैब जो मर्जी करता फिरे, इश्तिहार लगाने हैं इश्तिहार भी लगा सकता है। और फिर उन्होंने बशीर मेमन के खिताब को, बशीर मेमन के जो इंटरव्यू है उसको उस इजलास में सुनवाया भी गया, और उसमें ये कहा गया कि ये देखिए कि एफआईए को पहले ये टास्क दिया गया था कि अपोजिशन और खास तौर पर मुस्लिम लीग नून के खिलाफ मुकदमात बनाए जाएं, लेकिन वो एफआईए ने इनकार कर दिया उससे, और उसके बाद नैब ने अपनी खदमात पेश कर दी। इसलिए ये जो एहतसाब है ये बुनियादी तौर पर इंतकाम है और सियासी इंतकाम है। कुछ अरसे से हमने देखा है कि जो सरकारी अफसरान हैं उन पर खासा प्रेशर आ रहा है हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ हवालों से, और अभी हाल ही में 3 बड़े ब्यूरोक्रेट्स ने वक्त से पहले रिटायरमेंट ले ली है। बशीर मेमन है, यूनुस धागा साहब हैं और कैप्टन शुएब हैं, जिन्होंने जो अभी मौजूदा आईजी हैं इनाम गनी, उनके खिलाफ इंक्वायरी की थी, जो वो ह्यूमन स्मगलिंग में इन्वॉल्व थे। इस हवाले से उनकी जानिब से एक इंक्वायरी कंडक्ट की गई थी। तो इसके बाद कैप्टन शुएब रिटायर, उन पर भी प्रेशर आ रहा था और उन्होंने एहतजाजन इस्तीफा दे दिया। और आखिर में बात करेंगे कि ख्वाजा आसिफ साहब ने अपनी पोजीशन वाजे कर दी, जमात की पोजीशन वाजे कर दी। उन्होंने कहा हमारे अरकान कौमी और सूबाई असम्बली वक्त आने पर, जब ये पीडीएम की तहरीक पीक पर होगी, इस्तीफे दे देंगे। मुस्लिम लीग नून का एक भी रुकन असम्बली पीछे नहीं रहेगा। सवाल ये पैदा होता है कि ये फैसला मुश्तरका तौर पर होगा या ख्वाजा आसिफ साहब ने सिर्फ अपनी पार्टी की बात की है। और इस सवाल को भी शो में उठाएंगे कि अगर मुस्लिम लीग नून तनहा ये फैसला करती है कि वो इस्तीफे देते हैं असम्बलियों से, तो बाकी जमातें उसकी तकलीद करेंगी, पैरवी करेंगी या नहीं करेंगी। इसी पर बात करेंगे। आज के शो में मेरे साथ मेहमान हैं आज हाफिज हुसैन अहमद साहब, JUIF के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, जाफर इकबाल साहब हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और मुसर्रत चीमा साहिबा तर्जुमान हैं पंजाब हुकूमत की, PTI की सीनियर रहनुमा है। नवाब अली वसान साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। मुसर्रत चीमा साहिबा, आपसे शुरू कर लेता हूं। मुझे ये बताइए कि इमरान खान साहब ने कहा कि ISI इनकी करप्शन पकड़ती है, मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ती है, और फिर अपोजिशन या नवाज शरीफ साहब माजी में उसको काबू करने की कोशिश करते रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि ISI का काम करप्शन पकड़ना है क्या?
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ بیسکلی دیکھیں، آپ کے ملک کے جتنے بھی ادارے ہیں، آپ کی جتنی بھی ایجنسیز ہیں، بالکل ایسی کرپشن جو ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ ہو، اور اس لیول کی کرپشن کہ جب آپ دشمن کے ہاتھوں میں کھلونا بن کے کھیل رہے ہوں، تو یہ بالکل ان کا عین فرض ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے، دیکھیں ہم بارہا اپنی تقاریر کے اندر بھی، اپنی سٹیٹمنٹس کے اندر بھی ان کو کسی بھی قسم کی سیاسی موومنٹ سے اس لیے منع نہیں کر رہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کا نیریٹو بہت برے طریقے سے پٹ چکا ہے، عوام آگاہ ہو چکے ہیں۔ سو کالڈ جو پنجاب کی بڑی جماعت اپنے آپ کو کہتی ہے، اپوزیشن لیڈر، جن کے خود اپنی ضمانت کی جو درخواست تھی اس کو واپس لے کے اندر جا کے بیٹھ گئے، اور یہ ان کو چھڑوانے کے لیے جس طرح سے انہوں نے ان کی گرفتاری کے خلاف جو ایک لاہور کے اندر ایک چھوٹا سا جلسہ رکھا، اس کے اندر بھی لوگوں نے ان کے نیریٹو کو ریجیکٹ کیا، اس لیے لوگ نہیں آئے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ سیاسی چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کا یہ حق رکھتے ہیں، لیکن اگر یہ اس کی آڑ میں ان سے بات سیاسی کی جائے، مینڈیٹ کی جائے، یہ ہمیں بالکل ہر لیول پہ یہ ہمیں کریٹیسائز کر سکتے ہیں ہماری پرفارمنس کو یا باقی چیزوں کو، لیکن یہ سیاسی جواب دینے کی بجائے یہ سیدھا کا سیدھا جا کے ریاستی اداروں کے اوپر نہیں چڑھ مسرت دوڑتے ہیں، صاحبہ، ان کو انگیج اداروں کرنے کو کی تو آپ کوشش کرتے ہیں۔ متنازع بنا رہے ہیں۔ پہلے نیب کا بھی نام آتا رہا ہے، اب ایف آئی اے کا نام آنا شروع ہو گیا ہے، پھر فوج کے پر بھی خاصی زیادہ اپوزیشن کی جانب سے تنقید سامنے آئی، اب جو ہے آئی ایس آئی کا خود نام لے رہے ہیں، متنازع بنا رہے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب جب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ کرپشن پکڑتی رہی ہے اپوزیشن کے رہنماؤں کی ماضی میں آئی ایس آئی، تو پھر اگر کوئی جواب دے گا اپوزیشن کا رکن تو پھر جی وہ میں عرض تنقید کرتی ہوگی ہوں، اداروں جی پر۔ جی، اس کا جواب یہ ہے کہ آپ الطاف حسین 2 کی سپیچ دیکھو، جو پہلے دن پاکستان ڈاکو موومنٹ اور پاکستان ڈی ریلنگ موومنٹ کے ساتھ انہوں نے کی، اس کے بعد آپ تمام یہ جو اس ڈاکو موومنٹ یا اس ڈی ریلنگ موومنٹ کا جو حصہ ہے، یہ سب سے پہلے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ سیاست نہیں کرتا ادارہ، وہ جواب ان کو دینے نہیں آئیں گے، تو ہمیں بحالت مجبوری یہ جواب دینا پڑے گا، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ ہمارے پاکستان کے وہ ادارے جو ہماری حفاظت کے لیے، جس وقت ہم سکھ اور چین کی نیند سوتے ہیں، تو وہ ہمہ وقت آج بھی شہادتیں دے رہے ہیں، تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جواب نہیں ملے گا، تو ان کو ہم پولیٹیکل لوگ جن کے پاس عوام نے جن کو مینڈیٹ دیا، ہم ان کو جواب دیں گے۔ یہ ان کو انگیج کرنے کے لیے، جن کو یہ اور ان کی یہ ان کی لفٹ لینے کے لیے اس طرح کے اوچھت کنڈے اپناتے ہیں، بالکل تاکہ صحیح ہے، وہ بالکل ان کو صحیح ہے، نوٹس ٹھیک ہو کریں گیا، اور پھر دوبارہ سے وہ بہاریں آئیں ٹھیک ہو اور گیا، پھر آپ کا دنیا پوائنٹ نمبر آ گیا 22 مسرت ختم صاحبہ۔ ہوئے، کسی حافظ کو حسین گاڑیاں احمد ملیں، صاحب یہ کسی کو بتائیے وہ کیا کہ کرپشن کی آپ فوج پر کی یا اداروں فائنینس پر نہیں ملنے والی۔ اس لیے دوسروں تنقید کرتے ہیں کہ آپ کی وہ کرپشن پکڑتے ہیں، آپ چونکہ کرپٹ ہیں، کرپشن کرتے ہیں، اس لیے آپ فوج کو حرف تنقید بناتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی، جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو یقیناً سخت بلوچستان میں، جو اس وقت پاکستان میں چینجر کا جو صورتحال ہے، جو ہمارا پروجیکٹ ہے سی پیک، اس کے سربراہ جناب جنرل عاصم باجوہ صاحب، ریٹائرڈ، جو پہلے ہمارے کور کمانڈر تھے بلوچستان کی، وہ کرپشن کے کیس میں نے نہیں بنائے، وہ آپ کے پیٹی بند بھائی احمد نورانی صاحب نے باقاعدہ طور پر تمام ثبوت پیش کیے، اربوں روپے کروڑوں روپے کی جائیداد امریکہ میں، اور وہ امریکہ جو باقاعدہ طور پر سی پیک کا مخالف ہے، جو اسرائیل، بھارت اور امریکہ کا تکون جو ہے ہمارے ملک کو تباہ کرنے کی سازش کر رہا ہے، اور یہ میرے جنرل صاحب کاروبار کر رہے ہیں، ان کے بیٹے وہیں پر پل رہے ہیں، ان کے بھائی وہیں پر ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ اگر آئی ایس آئی کا کام ہمارے آپ کے کہنے پر یا بھائی عمران خان کے کہنے پر کرپشن کو ختم کرنے کا تھا، تو خدا را بتائیے کہ آج تک اس پہ کیوں عمل درآمد نہیں ہوا؟ پھر ادارے موجود ہیں، اور پھر کرپشن کے حوالے سے ہمارا یہ سوال ہے کہ بی آر ٹی میں جو اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ فارن فنڈنگ کے حوالے سے تحریک انصاف کے جو کیس ہے، اس میں دو اداروں سے سوال کیا جاتا ہے۔ ایک تحریک انصاف سے، جو احتساب کے نام پر ووٹ لے کر آئی ہے، جو کہتی ہے کہ میں این آر او نہیں دینا چاہتا، آخر وہ اپنے فنڈنگ کے حوالے سے عدلیہ کا سہارا لے کر، اسٹے آرڈر لے کر کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ وہ اس حساب کتاب کو عدلیہ کے سامنے، الیکشن کمیشن کے سامنے کیوں نہیں لانا چاہتا؟ اسٹے آرڈر کے پیچھے کیوں چھپا ہوا ہے؟
स्पीकर साहब जो है वो स्टे ऑर्डर के जो क्वेटा बिल्कुल से सही। मुंतखब है 52,000 वोटों के हवाले से उन्होंने बात की थी। अदलिया से भी हमारा सवाल है, जो इंसाफ देने वाला है वो ऐसे लोगों को फॉरेन फंडिंग के हवाले से उन्हें क्यों बाकायदा तौर पर स्टे देता है। स्टे तो मैं नहीं मिलना गुजारिश चाहिए। करना बिल्कुल ठीक चाहता हो गया हूँ, हाफिज साहब, मुझे आगे बढ़ना है। इन तमाम आखिरी बात, इन तमाम इदारों को मुतनाज़ा हमने नहीं बनाया। इन तमाम इदारों को नाम वो ले रहे हैं, इन तमाम इदारों के हवाले से वो बात कर रहे हैं। और बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद में धरना में इन्होंने कहा कि अभी आएंगे, एम्पायर अंगुली उठाएंगे। इन्होंने बाकायदा आर्मी चीफ के हवाले से बात की, उनसे मुलाकात की। इदारों को ये मुलव्वस करते हैं और फिर हम जवाब जब देते हैं तो फिर ये कहते हैं कि फौज के खिलाफ है। फौज के खिलाफ नहीं है, फौज में उन लोगों के खिलाफ है जो अपने हल्फ से जो है गद्दारी करते हैं और सियासत में हिस्सा लेते हैं और किलमन के पीछे छुपे होते हैं। बिल्कुल सही है, सामने नहीं बिल्कुल आते। सही हो गया, तफसीली जवाब आ गया। जाफर इकबाल साहब, आप के जो लीडर हैं नवाज शरीफ साहब, वो इसलिए भी आर्मी पर तनकीद कर रहे हैं चूंकि वो उन पे बहुत सारे करप्शन के इल्जाम भी हैं। उनकी किसी भी आर्मी चीफ के साथ बनी नहीं है। इमरान खान साहब ने भी यही बात की है। और आईएसआई आपकी करप्शन भी पकड़ती है, आपकी मनी लॉन्ड्रिंग भी पकड़ती है। आप पंजाब पुलिस बनाना चाहते हैं, सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उनको भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा साहब बहुत शुक्रिया। जनाब वज़ीर आज़म का आज का खिताब और बहुत सारी बातें, और मियाँ नवाज शरीफ पंजाब पुलिस किसको बनाना चाहते हैं और कैसे पाकिस्तान आगे लेके चलना चाहते हैं। पहली बात तो बहुत सारे ये अहबाब जज्बातियों के कह जाते हैं कि हमने, मुस्लिम लीग नून ने और मियाँ नवाज शरीफ ने इदारों को तबाह किया। तो जरा ये बताइए कि 2013 में जब हुकूमत मिली तो तब मेरे मुल्क के सारे इदारों की बात करते हैं, एक ही नहीं, तालीम से बात करते हैं, सेहत की बात करते हैं, नेशनल हाईवेज की बात करते हैं, और फिर फौज के बजट पे आते हैं। हमने टैक्स कलेक्शन भी बढ़ाई और इन सारे अहदाफ को हासिल करने के लिए कि पाकिस्तान एक मुस्तहकम भी पाकिस्तान हो, एक जमहूरी पाकिस्तान हो, एक रोशन पाकिस्तान हो, हमने तमाम पाकिस्तान के इदारों को जो है वो प्रमोट किया, बेहतर किया, और ये बतौर वजीर आजम और हुकूमत हमारा फर्ज था। मियाँ नवाज शरीफ ने बहुत कैटेगोरिकली यूं करके सलूट किया, और सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा सलूट करता है। और ये सलूट एक दफा परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में खत्म हुआ था, और वो भी परवेज मुशर्रफ साहब की उन पॉलिसियों की वजह से खत्म हुआ था। और अगर पिछले 3 साल का हम सारा दौरानिया देखें, और उनमें मियाँ नवाज शरीफ ये नहीं कह रहे, ये बातें कौन करता है मीडिया पे आके। अगर जैसे शौकत सदीकी साहब की मैं बात करूं तो क्या वो नून लीग हैं, क्या नवाज शरीफ हैं? जो उन्होंने बयान दिया था और जो आज जनाब वजीर आजम ने बयान दिया था, मैं बतौर तालिब इल्म सियासत अगर इन दोनों को जोड़ूं तो क्या मियाँ नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून का बयानिया गलत है? अगर मैं बात करूं जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के उस फैसले की जिसमें कहा गया कि धरने में कौन कौन मुलव्वस था, और अगर मैं वो तस्वीर दिखाऊं जिसमें डीजी रेंजर्स लिफाफे बांट रहे हैं पैसों वाले, तो मुझे कहा जाएगा कि मैं अच्छा, वो तो इंसानी हमदर्दी के तहत हो सकता है ना। मेरी भी तस्वीर बन सकती थी, मैं भी पैसे बांट सकता था, आपकी तरफ से भी पैसे दिए जा सकते थे। मियाँ नवाज शरीफ भी पाकिस्तानी है, ये हमदर्दी हमारे साथ भी हो जाए। फिर मैं अगर बात करूं उस डीजी ISPR की जो इन यूनिफॉर्म कहता है कि मैं वजीर आजम की ट्वीट रिजेक्ट करता हूं, मैं अगर बात करूं उस डीजी ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब की जो कहते हैं कि ये तब्दीली का साल है, और तब्दीली आने के बाद आप सबको पता नहीं आप हिस्सा थे उस मीटिंग का कि नहीं, जिसमें कहा गया कि जनाब मुस्बत रुख दिखाएं, मुस्बत जो है वो आप खबरें दें और पाकिस्तान का एक बेहतर चेहरा पेश करें। और वो बेहतर चेहरा पेश करते करते आज नौबत ये आ गई है कि इमरान खान साहब आज गद्दारी के मुर्तकिब हुए हैं। आज उन्होंने 2 बातें की हैं, एक ये कि ISI इमरान खान साहब से मुतमईन है इसलिए उन्हें नहीं हटाएगी, या उन्होंने अपनी शायद वहां पे कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट पेश किया कि भाई मैं बड़ा चंगा जे मनु ना चेड़िया जे, और साथ ये कहा कि ISI को मियाँ नवाज शरीफ के बारे में पता है कि वो इस तरह के हैं इसलिए उन्हें रहने नहीं दिया जाता। ये बात सही है आपकी, उनकी स्टेटमेंट मुनासिब नहीं थी, बिल्कुल ठीक हो गया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। एक पॉइंट सिर्फ मितला साहब, अभी आपने भी इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए कहा कि, और फिर इमरान खान साहब कहते हैं, अभी मुशर्रफ चीमा साहिबा कह रही थी कि हम पंजाब पुलिस के शायद ISI, भाई ISI हो, वो बर्री फौज हो, बहरी फौज हो, फजाई फौज हो,
وہ FIA ہو, وہ محکمہ خوراک ہو, وہ کوئی بھی محکمہ ہو, وہ وزیر اعظم کے تحت کام کرتا ہے اور اسے وزیر اعظم کے ماتحت کام کرنا ہے. اور اگر کوئی ایکشن دے کے نہیں کر رہا تھا نواب بالکل صحیح ہو گیا, بالکل ٹھیک ہو گیا جی, آگے بڑھنے دیں مجھے. علی وسان صاحب, سر آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب کا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس کی وجہ سے پولرائزیشن اور بھی بڑھے گی, ادارے متنازع ہوں گے؟ دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے کہ میں یہ بتا دوں کہ آج ہمارے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی پریس کانفرنس میں کلیئر کہا, یہی کہا کہ بھائی فوج کو متنازع نہیں بناؤ, فوج سب کے لیے ہے, یہ صرف PTI کی نہیں ہے, یہ تو پاکستان کی ہر عوام کی فوج اور عوام ان کے ساتھ ہے اور اکٹھے مل کے کام چل رہا ہے. تو دیکھیں, یہ خود ہی بات یہ کرتے ہیں کہ فوج کا نام لیتے ہیں, خود ہی ایسی باتیں کرتے ہیں. یہ پہلے سے ہی ہمیں شک تھا, یہ ڈاؤٹ تھا کہ ظاہر یہ مینڈیٹ آپ کو پتا ہے کہ جس طریقے سے ان لوگوں کو ملا ہے, یہ تو کونسلر بھی نہیں بن سکتے, ان کو تو بڑے بڑا مینڈیٹ مل گیا اور یہ جیت گئے اور پارلیمنٹ میں آ گئے. تو دیکھیں, ہماری سوچ یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے, چاہے فوج ہو, چاہے پاکستانی عوام ہو, یا آپ ہوں یا کوئی اور ہو, سب کی سوچ ایک ہی ہوتی ہے کہ پاکستان ترقی کرے. اگر ایسے حالات میں جو پاکستان جس طریقے سے چل رہا ہے تو پاکستان ترقی کہاں سے کرے گا؟ جس طریقے سے عمران خان کی جو باتیں ہیں, جو 2 سال میں پاکستان کو پیچھے دھکیل دیا ہے اس نے, اگر اپوزیشن جمہوری پارٹی جو ہیں, اپوزیشن ساری جو پاکستان کی ہیں, اگر وہ کوئی اور ان کا جمہوری حق ہوتا ہے, رائٹ ہوتا ہے کہ وہ احتجاج کریں, جل سے نکالیں, اگر ان کے اوپر دہشت گردی ایکٹ کا کیس ان کے اوپر داخل کیا جائے تو یہ ناانصافی ہوگی اور اس طریقے سے ملک نہیں چلتا. یہ دنیا میں کہیں بھی جائیں, کہیں بھی دیکھیں کہ جمہوریت میں ہر ایک کو آزادی ہوتی ہے جو بات کرے اور جو حق سچ کہے. اگر حق سچ کہنے میں اگر سزا ملتی ہے, ٹھیک ہو گیا. مجھے مسرت چیمہ صاحبہ سے پوچھنے دیں. مسرت صاحبہ, عمران خان صاحب نے کہا ہے اگر قانون توڑا گیا تو جیلوں میں جانا پڑے گا. مجھے بتائیں کہ آپ کو تو جو رائٹ آف اسمبلی تھا دھرنے کے دوران بھی, ادروائز بھی, وہ پورے کا پورا دیا گیا. آپ کا تو کوئی لیڈر بھی جیل نہیں گیا, تو پھر آپ کی اپوزیشن پر قدغن کیوں لگا رہے ہیں آج اگر آپ حکومت میں ہیں کہ ان کو جیلوں میں ڈال دیں گے؟ یہ تو دھمکیاں دی جا رہی ہیں آپ کی طرف سے. ایبسولوٹلی ناٹ. دیکھیں, میں پہلے 1-2 باتوں کا آنسر کر لوں, میں پھر اس بات کا تفصیلی جواب دیتی ہوں. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ میں عرض کرتی چلوں کہ جو چلمن کے پیچھے جن کو بار بار کہا جا رہا ہے, کوئی کہیں نہیں چھپ رہا. وہ بہت اچھے سے اپنی ذمہ داری دے رہے ہیں, بیرونی دشمنوں کا بھی بہت اچھے سے مقابلہ کر رہے ہیں, سرحدوں کے اوپر بھی, ملک کے اندر بھی 22 کروڑ عوام کو جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے, وہ سیلاب ہو, وہ کچرا اٹھانا, وہ بھی اٹھاتے ہیں. اور ویسے بھی دوسری جہاں تک رہ گئی بات کہ ان کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے نوٹس ہونے کے لیے. دیکھیں, کسی کو لفٹ اب نہیں ملنے والی, کسی کو NRO نہیں ملنے والا, چاہے آپ ان کا ذکر جس طرح سے مرضی کریں. بڑے بڑے ٹائٹل دیے گئے, اس سے وہ ایک ڈسپلن والا ادارہ ہے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, چاہے آپ چلمن کا نام دیں, چاہے آپ کسی مخلوق کا نام دیں. آپ دھمکیاں دے رہے ہیں اپوزیشن کے لوگوں کو کہ اگر وہ سڑکوں پر آئیں گے تو ان کو جیلوں میں ڈالا جائے گا. میرا اس پہ یہ بیانیہ ہے کہ دیکھیں, ہم نے ان کو سیاسی موو سے بالکل نہیں روکا, لیکن شاہد کا کان عباسی جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتھر مارو, تو بھائی ان کو بتائیں کہ وہ باہر سے جو الطاف حسین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بھی بلائیں, حسن حسین کو بھی بلائیں. پہلا پتھر تو وہ خود کھائے نا, لوگوں کو پرووک کرنے کی بجائے. اور مریم کی ایک عدد سسٹر, ڈار فیملی, سلمان شہباز, وہ سب آ کے پتھر کھائیں تو ان کے ورکر بھی کھا لیں گے. یہ تو غریب عوام کو, غریب ورکر کو اداروں کے ساتھ لڑوانا چاہتے ہیں. اور یہ کس کا ایجنڈا ہے؟ یہ آپ کے ملک دشمنوں کا ایجنڈا ہے. تو جو ان کے مورے, ان کے سہولت کار یہاں پہ بیٹھے ہوئے, اگر انہوں نے کوئی اس طرح کی حرکت کی کوشش بھی کی, جیسے کہ کیپٹن صفدر نے سپیچ کی تھی گجرانوالہ کی, وہ میں آپ کو یاد دلاتی چلوں, ہمارا اشارہ اس طرف ہے. اگر کسی نے قانون کو ہاتھ لینے کی کوشش کی تو ان کو نہیں لینے دیا جائے گا. ہم نے نہ ریاستی اداروں کو للکارا تھا, ہماری جو موو تھی, ہمارا جو دھرنا تھا, وہ ہولی سولی تھا 4 حلقے کھلوانے پہ. تو مریم نواز صاحبہ تو جیل جانے کے لیے تیار ہیں, گرفتاری کی تیاری ہے آپ کی. یہ اپنی پاور شو کریں, ان کو کس نے روکا ہے؟ لاہور کے اندر تو ان کی جلسی فلاپ ہو گئی. لاہور صاحبہ, آج بڑا اہم اجلاس ہوا ہے وزیر اعلیٰ بزدار صاحب کے ساتھ, اسد عمر, فواد چودھری صاحب اور آپ کی دوسری لیڈرشپ نے ایک میٹنگ کی ہے اہم. مجھے یہ بتائیں کہ اس پہ کوئی ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو گرفتار کیا جائے گا؟ دیکھیں, میں عرض کروں, سب سے
پہلے تو یہ ہماری میٹنگ ہوتی رہتی ہے گڈ گورننس پہ اور پرفارمنس پہ، اور یہ کوئی پہلی میٹنگ نہیں ہے، بارہا میں خود اس میٹنگ کا بعد جو پہلے ہوتی رہی ان کا حصہ رہی، آ چکے سیشن تھا۔ سب سے امپورٹنٹ چیز جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کو ڈیل کرنے کے لیے ہمیں اس طرح کی میٹنگز کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ آپ لاہور کے اندر دیکھیں، جو لاہور کے اندر انہوں نے عوامی سمندر نکالا ہے اتنا ہی میں اس سے کم دیکھ رہی ہوں گجرانوالہ میں، تو اس کے لیے ہمیں کوئی زیادہ زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اسی نوٹ پر ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ حافظ حسین احمد صاحب، یہ بتائیے کہ مریم نواز صاحبہ نے تو بتا دیا ہے کہ وہ گرفتاری کے لیے تیار بھی ہیں اور نواز شریف صاحب نے ان کو کہہ بھی دیا ہے کہ اپنا بیگ تیار رکھو۔ جو اپوزیشن میں اتحادی ہیں جیسے ڈی یو آئی ایف ہے وہ بھی اور اس کے رہنما بھی تیار ہیں گرفتاریوں کے لیے؟ دیکھیے مدینہ صاحب، گزارش یہ ہے کہ یقیناً جب انسان پانی میں اترتا ہے تو ڈیگنا لازمی ہوتا ہے۔ تحریکوں کے حوالے سے گرفتاریاں، جیلیں اور اس قسم کی تمام چیزوں کو پتہ بھی ہے سب کو، اور ماضی میں بھی بڑی بڑی تحریک ہوئی ہیں۔ یہاں پر ہماری بہن نے بات کی ہے کہ جناب قانون کو ہاتھ میں لیں۔ یقیناً قانون کو جس انداز میں انہوں نے ہاتھ میں لیا اس طرح تو ہم نہیں لے سکتے۔ مثلا بجلی کے بل جلائے گئے، ہم وہ نہیں کر سکتے اتنا قانون کی رکھوالی۔ انہوں نے کہا کہ سول نافرمانی کریں گے، ہم نہیں کر سکتے۔ جناب طاہر القادری صاحب کے جو خواتین تھے اس کے ادارے کے منہاج القرآن کے، ان کے شیرخوار بچوں کی چڈیاں اور کپڑے جو انہوں نے پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے جنگلوں پہ ڈالے وہ ہم نہیں کر سکتے۔ ایسا قانونی حملہ جو ہے ہم پی ٹی وی پہ نہیں کر سکتے۔ باقی ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ جے یو آئی کے مارچ میں، آزادی مارچ میں دنیا کو ہم نے بتا دیا کہ ہم کراچی سے، بلوچستان سے، خیبر پختونخوا سے، پورے ملک سے نکل کر آئے۔ 13 دن ہم نے دنیا کے سامنے یہاں بیٹھے، نہ ہم نے وہ حدود کراس کیے، نہ ڈی چوک پہنچے، نہ کوئی گملہ ٹوٹا اور نہ کسی۔ حافظ صاحب یہ بتائیے گا لاہے عمل کیا ہے گرفتاریوں کے اگینسٹ؟ اگر آپ کی ساری مین لیڈرشپ جیلوں میں چلی جاتی ہے، تحریک کون لیڈ کرے گا، کون چلائے گا؟ لوگ نہیں نکلیں گے؟ میرے بھائی یہ تو آپ ان سے پوچھیں جو ہمیں گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا کام جدوجہد ہے، ہم باہر نکلیں گے، اپنے آئینی جو جدوجہد اس کو جاری رکھیں گے۔ لیکن میں اپنی بہن کو اور پورے قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ تحریک کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو ایک بات واضح ہوتی ہے، تاریخ اس وقت جو ہے اپنے عروج پہ پہنچتی ہے جب لیڈر گرفتار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سیکنڈ لیڈرشپ آتی ہے، وہ گرفتار ہوتی ہے، پھر تھرڈ لیڈرشپ آتی ہے، وہ گرفتار ہوتی ہے، پھر فورتھ لیڈرشپ آتی ہے، وہ گرفتار ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر جب عوام خود ہر ایک فرد جو ہے اپنے ہاتھ میں قیادت لیتی ہے پھر کوئی بھی نہیں آتا۔ پھر آپ ترکی کی دیکھیں، دنیا بھر کی مثالیں دیکھیں، پھر آپ کو یقین جانیے گجرانوالہ میں ہم نکلے تھے نہیں، نواز شریف صاحب آئے تھے اور اب بھی ہم گجرانوالہ سے نکلے ہیں۔ گجرانوالہ سے نکلے، بالکل ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا تھی۔ جعفر صاحب، عمران خان صاحب کی یہ بات تو ٹھیک ہے کہ نواز شریف صاحب اگر اتنے ہی بہادر ہیں تو ان کو پاکستان میں آ کر اس تحریک کو لیڈ کرنا چاہیے۔ جی نکلا صاحب، عمران خان صاحب کی باتوں سے کتنا اتفاق اور اختلاف کیا جائے، یہ اپنی اپنی جگہ سب کی اپنی رائے ہے۔ بہت سارے میاں نواز شریف صاحب کے بلکہ سارے ہی کارکنان یہاں موجود ہیں۔ اس کے منطق یہ ہے کہ لندن میں بیٹھ کے وہ کارکنان سے قربانی مانگ رہے ہیں، خود وہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جی میاں نواز شریف صاحب نے بہت ساری بلکہ تحریکوں کو، ساری چیزوں کو خود لیڈ کیا، ہمیشہ کرتے رہے۔ آج ان کی صحت خراب ہے، انہیں علاج کے لیے جانا پڑا۔ آج سے 2 ماہ پہلے وہ تشریف لا رہے تھے، ہم نے بحیثیت پارٹی ان سے درخواست کی کہ وہ ایک پروسیجر جو آپ کا ہارٹ کا پینڈنگ ہے وہ کائنڈلی آپ کروا کے، اور انشاءاللہ تعالی میاں نواز شریف صاحب آئیں گے۔ اور میں دعوے سے کہتا ہوں جس دن میاں نواز شریف صاحب، ابھی تو صرف تقریر آ رہی ہے نا، جس دن میاں صاحب وہاں سے چلے تو پھر سلیکٹڈ اور سلیکٹرز کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوگی، پھر ان کے حواس دیکھنے والے ہوں گے۔ اب ہمیں یہ کہا جا رہا ہے جی گرفتاریاں ہوں گی اور قانون کوئی ہاتھ میں نہ لے۔ جو سیاسی کارکن ہے وہ قانون ہاتھ میں نہیں لیتا، وہ قانون کے اوپر عمل پیرا ہوتا ہے۔
اب اگر یہ ان کی بات لی جائے کہ قانون جو ہاتھ میں لیتے ہیں ان کو جیل میں ڈالتے ہیں، تو وہ جو سانحہ گجر پورا ہوا تھا جس کے اوپر پابندی لگی کہ میڈیا کے اوپر اس کی بات نہیں ہوگی، اس کا ملزم اس نے تو قانون نہیں توڑا۔ ابھی 2 دن پہلے 2.5 سالہ بچی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، اور آج تک وزیر اعظم صاحب اور ان کے سارے جو برگیڈ پورا بیٹھا ہوتا ہے میاں نواز شریف کی باتوں کا جواب دینے کے لیے، ان میں سے کسی کی مذمت نہیں آئی۔ ابھی تک کوئی ان کا وہاں پہ پہنچا نہیں اس ضلع میں اور اس جگہ پہ جو جا کے اس بچی جس کے ساتھ یہ ظلم ہوا اس فیملی کے ساتھ کوئی کھڑا ہو سکے۔ پھر انہوں نے نوٹس لیا تھا، قانون توڑا تھا چینی چوروں نے کہ ذخیرہ اندوزی ہو گئی۔ آج اگلے دن کابینہ نے یہ اعلان کیا کہ چینی آپ کو جو ہے وہ 77 روپیز کلو ملے گی۔ بیتلا صاحب یہ مذاق نہیں ہے، یہ مذاق نہیں، کافی سنگین بات ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا، آگے بڑھنا ہے سر مجھے۔ قانون توڑا گندم سمگل کرنے والوں نے، مجھ سے گندم انہوں نے خریدی 1350 روپے من، آج مجھے ضرورت پڑی تو مجھے 3000 روپے من 3000 روپے من دے رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ نواب علی وسان صاحب، پیپلز پارٹی کا کوئی لاہے عمل ہے، گرفتاریاں دینے کے لیے تیار ہے؟ کیا ہے آپ کی اسٹریٹجی؟ اور یہ بھی شکوک و شبہات کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی آخری وقت میں جواب دے دے اور اپوزیشن کے ساتھ نہ کھڑی ہو۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں شاید کسی نے نہیں دی ہوں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے محترمہ بینظیر بھٹو تک، اور آصف علی زرداری صاحب نے 10-11 سال جیل کاٹی، اور بلاول بھٹو نے بھی قربانیاں دی ہیں۔ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے ورکر نے کوڑے کھائے ہیں، جیلیں کھائی ہیں، ہم اس چیز سے نہیں ڈرتے۔ جب تحریکیں چلتی ہیں تو ہم گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں، ہر چیز ہوتی ہے، ہر چیز کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہم قانون نہیں توڑنا چاہتے، ہم یہ صرف یہ کہتے ہیں کہ دوہرا معیار کیوں ہے۔ جب عمران خان ڈی چوک پہ کھڑا تھا اتنے دن، 126 دن، تو ابھی یہ جو بات کر رہے ہیں کہ کوئی بھی نکلے گا، کوئی بھی ایسا ہوگا، جیسے آج عمران خان خطاب کر رہے تھے، وہ کہے گا کہ میں جیل میں بند کر دوں گا، عام قیدی کی طرح ان کو رکھوں گا، یہ رکھوں گا۔ کس نے کہا ہے کہ نہیں رکھو؟ رکھو تم۔ ہم کوئی جیل یا ان چیزوں سے پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ڈرنے والی، چاہے نون لیگ ہو یا کوئی اور پارٹی ہو، مولانا فضل الرحمان صاحب کی۔ دیکھیں، ہم نے پہلے بھی جیل کاٹی ہیں، یہ نئے جیل نہیں ہے ہمارے لیے۔ ہم جو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم 18 کو جب کراچی سے یہ کارواں شروع ہوگا اور یہ جلسے شروع ہو جائیں گے، پھر کوٹیا، لاہور، ملتان، مختلف شہروں میں یہ چل پڑے گا نا، تو میرے خیال میں ان کو کوئی نہیں روک پائے گا۔ یہ کتنے کیس بھی کر لیں، کوئی کچھ بھی کر لیں، گرفتاریاں کر لیں، چاہ بھی کر لیں، کوئی بھی رکاوٹ انشاءاللہ یہ پاکستان کی عوام ابھی دیکھ رہی ہے۔ پاکستان صحیح ہو گیا، بالکل ٹھیک ہے۔ مسرت چیمہ صاحبہ، بالکل آپ کا جواب آ گیا نواب علی وسان صاحب۔ جس طریقے سے پاکستان کی آگے آپ کا جواب آ گیا۔ مسرت چیمہ صاحبہ، کل جو میاں نواز شریف صاحب نے اور مریم نواز صاحبہ نے اپنے پارٹی کارکنان کے ساتھ سپیچ کی، اس میں جو احتساب کا حکومتی بیانیہ تھا اس کو سیاسی انتقام کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ سیاسی انتقام نہ ہوتا تو حکومت کے بھی کچھ لوگ اندر ہوتے۔ عمران خان صاحب نے خود منی ٹریل نہیں دی، عاصم باجوہ صاحب نے منی ٹریل نہیں دی ہے، علیمہ خان جو سلائی کا کام کرتی تھی انہوں نے اربوں روپے کے ایسٹس کہاں سے بنا لیے، ان سے بھی منی ٹریل مانگا جائے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ ان کے خلاف جتنے بھی کیسز ہیں، میجورٹی بلکہ 99% وہی کیسز ہیں جو ہمارے دور حکومت سے پہلے کے تھے، نمبر 1۔ نمبر 2، دیکھیں ابھی جو پہلے جو گیان دیا جا رہا تھا، میں بارہا عرض کروں کہ دیکھیں کہ اگر مریم کو بھی NRO مل گیا ہوتا تو مریم بھی آج باہر ہوتی۔ الطاف حسین 2، ان کے بیٹے کیا حسن اور حسین کی صحت بھی خراب ہے، کیا سلمان شہباز کی بھی صحت خراب ہے، کیا ڈار فیملی کی بھی صحت خراب ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ بیسکلی یہ اس ملک کے عوام کو اور اس ملک کو ایک ایسی آگ میں جھونکنا چاہتے ہیں۔ پہلے انہوں نے اس ملک کو لوٹ کھسوٹ کے انہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا، رہی صحیح کسر یہ اداروں کے اوپر اس ملک کی غریب عوام کو اور اپنے کارکنوں کو گمراہ کر کے چھوڑنا چاہتے ہیں، تو وہ تو ان کا ایجنڈا ہو گیا فلاپ لاہور میں۔ ہم آگے ان کو پورا کھلا میدان دیں گے سیاسی حرکتیں کرنے کا، سیاسی موو کرنے کا۔ اس کی وجہ یہ تاکہ جس طرح اپنی ہی سپیچز کے تھرو یہ جو ملک دشمن ایجنڈا لے کے چل رہے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو خود ایکسپوز کیا۔ ناؤ وی وانٹ پولیٹیکلی بھی
یہ گراؤنڈ کے اندر بھی یہ جو سلیکٹ کا نعرہ لگاتے ہوئے نہیں تھکتے، جب عوام ان کو ریجیکٹ کرے گی تو پھر ان کو خود سمجھ آ جائے گی کہ پولیٹیکلی بھی اچھا، یہ جو سابق ڈی جی ایف آئی اے ہیں بشیر میمن، ان کا ایک بڑا دھماکہ خیز انٹرویو بھی آیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نے خود ان کو بلوا کر کہا کہ جو اپوزیشن کے لیڈرز ہیں، خاص طور پر جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، ان کے خلاف بغاوت کے، غداری کے، کرپشن کے مقدمات بنائے جائیں، لیکن انہوں نے ریفیوز کر دیا۔ یہ جو انٹرویو ہے، اس کی وجہ سے بھی جو حکومتی احتساب کا بیانیہ ہے، اس کو اچھا خاصا نقصان پہنچا ہے۔ دیکھیں میتنا صاحب، آپ بھی بڑی اچھی طرح، اگر آپ ماشاءاللہ سے آپ جرنلسٹ ہیں، آپ کو اس ملک کی تاریخ کا پتہ ہوگا کہ ماضی میں کس طرح سے وکٹمائز کیا جاتا رہا، کس طرح سے زرداری صاحب کی زبان تک کاٹنے کی کوشش کی گئی، 10 سال جیلوں میں مطلب گلنے سڑنے کے لیے پھینک دیا جاتا تھا۔ ہم نے کوئی ایسی نان ڈیموکریسی والی حرکت ایک بھی نہیں کی۔ اگلی بات دیکھیں، بشیر میمن صاحب مطلب کسی بھی ملک کے پرائم منسٹر کے آگے اگر وہ اپنی مرضی کی اس طرح کی چیزیں کرنا چاہیں تو آپ کو پتا سب کچھ کیا جا سکتا ہے۔ کیا یہ اچھا ہوتا کہ وہ جب وہ ریٹائرمنٹ سے پہلے اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ دیتے؟ پھر دوسری میں ایک اور بات کروں، بارہا میں یہ مختلف پروگرامز کے اندر یہ عرض کرتی ہوں کہ سسٹم کے اندر بھی ان کے سہولت کار مسرت صاحبہ، مجھے یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپوزیشن کے استعفوں کے آپشن پر بھی بات کریں گے کہ یہ آپشن کب ایکسرسائز ہو سکتا ہے، خاص طور پر جب خواجہ آصف کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ بھی سامنے آ گیا ہوا ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جعفر اقبال صاحب، خواجہ آصف صاحب نے بتایا ہے کہ استعفے دینے کے لیے تیار ہیں۔ استعفے کب دے رہے ہیں؟ حکومت کہہ رہی ہے کہ آج استعفے دیں، کل الیکشنز کروا دیں گے۔ جی بہت شکریہ۔ دو باتیں محترمہ نے جو کہیں، بشیر میمن صاحب جب حاضر سروس سے تب کہتے، تبھی انہوں نے جواب دیا، سارا انٹرویو سن لیں، اور پھر حکومت کو جبری رخصت پہ بھیجنا پڑا۔ اس ملک کو جو لوٹ کھسوٹ کرتے رہے، انہوں نے روشنیاں بھی دیں اور معیشت بھی دی اور سستی اشیاء خرد و نوش بھی دی، اور آج کی حکومت حاجی لوگوں کی، نیک پاک لوگوں کی حکومت ہے، اور کہاں سے کہاں چیزیں پہنچ گئیں۔ دیکھیے میتلا صاحب، استعفے وقت آنے پہ دیے جائیں گے۔ پہلا مرحلہ ہے عوام کو آگاہی کا اور عوام کے ساتھ نکلنے کا، اور جمہوری معاشروں میں یہی رویہ اپنایا جاتا ہے، اور انشاءاللہ قانون قاعدے کے مطابق نکلیں گے، جوش اور جذبے کے ساتھ نکلیں گے۔ اور رہی یہ بات کہ یہ حکومت کسی کو گرفتار کر لے گی، غداری سے بڑا پرچہ کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی بڑا جرم لگایا جا سکتا ہے؟ محمد زبیر صاحب اور عطا طارق صاحب خود تھانے پہنچے، وہ تھانے دار کی گفتگو آپ نے جعفر سنی صاحب، ہوگی۔ یہ مسلم لیگ نون کا پلان ہے کیا؟ سینٹ سے، قومی اسمبلی سے اور صوبائی اسمبلی، تینوں جگہوں سے ایک ہی وقت میں استعفیٰ دیا جائے گا، یا پہلے قومی اسمبلی سے استعفے دیے جائیں گے اس کے بعد دیگر جگہوں سے؟ ابھی پلان یہ ہے کہ اس سلیکٹڈ کی اور اس کو لانے والوں کی وجہ سے 2 سال جو پاکستان کا حشر ہوا، وہ ذرا چوک اور چوراہے میں جو ہے ان کی بات کی جائے، گلی کوچے میں بات کی جائے، کوچہ و بازار میں بات کی جائے، اور لوگوں کے سامنے یہ رکھا جائے کہ جن کے اوپر یہ نیب کر رہے ہیں اور جن کو چور اور ڈاکو کہہ رہے ہیں، ان کی حکومت کیا تھی اور آج کی حکومت کیا ہے۔ یہ حکومت کیا ہے؟ بشیر میمن سے لے کے عمر شیخ تک کا سفر ہے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ صحیح ہو گیا، بالکل ٹھیک۔ سرکاری افسروں کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ حکومت کافی دباؤ ڈال رہی ہے، اور ابھی تک 3 بڑے بیوروکریٹس ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں، وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں، انہوں نے کہا کہ حکومت کے ناجائز احکامات، غیر قانونی احکامات وہ نہیں مان سکتے۔ حافظ حسین احمد صاحب، مجھے بتائیے کہ یہ پی ڈی ایم کا مشترکہ فیصلہ ہے استعفے دینے کا، یا ہوگا، یا یہ مسلم لیگ نون نے وقت سے پہلے اناؤنس کر دیا ہوا ہے؟ کیا ہے پی ڈی ایم میں سوچ کہ کب استعفے دینے ہیں؟ صاحب، گزارش یہ ہے کہ پہلے ایک بات میں عرض کروں گا مختصراً، وہ یہ کہ اگر بشیر میمن صاحب نے بات کی تھی اور اس وقت وہ ریٹائرڈ بھی نہیں ہوئے تھے، اور اگر وہ بات غلط ہے تو عدلیہ آزاد ہے، عمران بھائی، اور حکومت کیوں نہیں جاتی؟ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے۔ احمد نورانی نے جو پنڈورا بکس کھولا ہے اور عاصم باجوہ صاحب کا کچا چٹا سب لے کر آ گئے دنیا میں، تو وہ کیوں عدالت کی میں جا کر
اپنے آپ کی بے گناہی کو ثابت نہیں کرتا. انصاف کے تو تقاضے یہ لیکن ہیں. آپ میں سے بھی کوئی عدالت نہیں گیا نا, آپ کو بھی چاہیے کہ کوئی عدالت جائے, پھر ہی جا کے پروب شروع ہو سکتا ہے, انویسٹیگیشن سٹارٹ ہو سکتی ہیں. آپ بھی اپوزیشن بھی اس ایشو پر سوئی ہوئی ہے, تو یہ تو ان کا رائٹ بنتا ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو بھی عدالت جائے گا, عاصم باجوہ صاحب نے تو ببانگ دوہل کہا ہے کہ اگر کوئی عدالت جائے گا, عدالت مانگے گی تو وہ اپنا منی ٹریل رکھ دیں گے سامنے. تیلا صاحب, گزارش یہ ہے کہ وہ اگر اس کو مانتے ہیں کہ واقعی احمد نورانی نے صحیح کہا ہے, اور اگر وہ کہتے نہیں انہوں نے غلط کہا ہے, آدھی بات تو انہوں نے مان لی ہے, باقی جو آدھی بات ہے اس کے لیے وہ جا کر بات کرے. اس نے ایک پریس کانفرنس کی, اور پریس کانفرنس کے بعد ہمارے عمران بھائی صاحب انصاف کے جو بڑے ماما بنتے ہیں وہ لیٹ گئے, اور پھر انہوں نے کہا نہیں میں استعفیٰ نہیں لیتا ہوں. تو میں طاقت ہی کہاں ہے کسی ریٹائرڈ جنرل تک سے آپ استعفیٰ لیں. میں اپنی بات کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اے پی سی میں 3 آپشن کا فیصلہ, 3 اہم فیصلے ہوئے تھے. اکتوبر میں جلسوں کا, اس کے بعد ریلی کا, اور اس کے بعد آخری آپشن جو تھا وہ استعفوں کا تھا. استعفیٰ قومی اسمبلی, سینٹ, چاروں اسمبلیوں سے, اور 11 کی 11 جماعتوں کے ارکان جو ہے وہ چاہے جس ادارے میں ہوں گے وہ دیں گے. اور یہ فائنل ہتھیار اس وقت استعمال کیا جائے گا جب ہم اپنے اسپیکر پروگرام میں, اور اگر درمیان میں گجرانوالہ کی طرح میں بات پوری کر رہا تھا کہ اگر وہاں پر پہنچی تھی ریلی اور وہاں پر جناب کیانی صاحب نے جو اس وقت امپائر تھے انہوں نے آ کر ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا, اور ججز کے حوالے سے انہوں نے اپنا ایک فیصلہ دیا, تو ہو سکتا ہے کہ درمیان میں یہ بات ختم ہو جائے. لیکن اگر آخر تک ہو تو استعفے کے بعد, تو اس سلسلے میں کوئی بات بھی ہو رہی ہے کہ درمیان میں ہی بات ختم ہو جائے؟ بات نہیں ہو رہی ہے, یہ یہاں کا دستور رہا ہے. میں نے آپ کو مثال دے دی, ہمارا کیانی صاحب کی. نواب علی وسان صاحب, بریف سا کمنٹ رکوائرڈ ہے آپ سے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے تحریک عدم اعتماد کا بھی آپشن موجود ہے اور استعفوں کا بھی. کیا پیپلز پارٹی استعفے دے گی یا نہیں, پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑی ہوگی یا نہیں, یہ بتائیے. دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑی ہے, اور اپوزیشن جو بھی پارٹیاں ہیں سب کٹھے ہی ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی, جب یہ جو مولانا صاحب نے یا ہمارے لغاری صاحب نے جو بات کی ہے وہی ایک ہی بات ہے, چاہے نون لیگ ہو, چاہے مولانا صاحب ہوں, یا پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں, وہ ایک ہی بات ہے. تو دیکھیں ہمارے پہلے تو جلسے ہیں. نواب علی وسان صاحب, حافظ حسین احمد صاحب, جعفر اقبال صاحب, مسرت چیمہ صاحبہ, آپ چاروں کا بہت بہت شکریہ. شو کا وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.